अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान अवामी तहरीक के धरने में मैं मौजूद हूँ, जहाँ तकरीबन 58 रोज से डॉक्टर ताहिरुल कादरी मौजूद हैं। एक अहम तब्दीली जो इस अरसे में आई, डॉक्टर ताहिरुल कादरी इंकलाब की कॉल लेकर आए थे और जिस वक्त ये इस्लामाबाद पहुँचे तो इत्तफाकन मुझे मौका मिल गया कि मैं माइक लेके इनके सामने पहुंचा। तो मैंने पूछा कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब आप लाइव हैं? तो इन्होंने कहा कि इंकलाब आ चुका है। ये पहला मैसेज था, लेकिन डॉक्टर साहब ने इसी 2 माह के अरसे में वो इंकलाब वाला जो नारा था वो तो नारा अभी भी ये लगाते हैं, लेकिन ये पार्लिमानी सियासत का हिस्सा, इलेक्शन पॉलिटिक्स का हिस्सा बनने जा रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में रैलीज की तरफ भी जा रहे हैं और इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान भी कर चुके हैं। तो ये मेरे ख्याल में एक ऐसी तब्दीली है जो खुद डॉक्टर ताहिरुल कादरी की अपनी जमात के हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि एक इंकलाबी चेंज है। पहले ये कहते थे इन इदारों को मैं नहीं मानता, अब उन्हीं इदारों के अंदर तब्दीली के लिए ये इलेक्शन में जा रहे हैं। तो डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब, एक तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं और इसी से स्टार्ट करूँगा कि इंकलाब पहले आप अपने अंदर लाए हैं, आपने अपनी उस सोच को बदला, उस निज़ाम का हिस्सा बन के उसको तब्दील करने जा रहे हैं, उसको गिराने नहीं जा रहे। देखिए, हम इंतखाबात में जो हिस्सा लेंगे इसमें भी इस मौजूदा निज़ाम को सफाया करेंगे, गिराएंगे। और ये बात दुरुस्त नहीं है, मैं इत्तेफाक नहीं करता आपकी इस राय से कि मैं उन इदारों को नहीं मानता। नहीं, मैंने तो पूरी ज़िंदगी उन इदारों को और उन इदारों की फंक्शनिंग को और उनकी मैंने पढ़ाया है, प्रोपेगेट किया है और मैंने अपनी पार्टी को 2 बार उसमें शामिल किया है। 1990 में बेशक उस वक्त मैंने पर्सनली इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन 2002 में दोबारा पार्टी को इलेक्शन कंटेस्ट करवाया और मैं पहली बार ही इलेक्शन में गया और जीता, छोड़ दिया। सो फ़र्क ये है कि हम अब उस एक तो इनकलाबी स्ट्रगल जो नेशनल रिफॉर्म्स की, जैसे आपने फरमाया, वो उसी तरह जारी रहेगी, लेकिन इलेक्टोरल प्रोसेस जिसका पिछले 2 इलेक्शन में बाइकआउट करके मुस्तरद कर रखा था, फैसला किया कि अब वो मैदान भी खाली नहीं छोड़ेंगे। तो रेवोल्यूशनरी स्ट्रगल और जो पॉलिटिकल इलेक्टोरल स्ट्रगल है, इसको दोनों को जारी रखेंगे और इदारों को साफ करेंगे, पाक करेंगे उन लोगों से जो हकीकत में उन इदारों में जाने या बैठने के अहल नहीं हैं। डॉक्टर साहब, मेरे लिए तो ये मुस्बत तब्दीली है, क्योंकि मैं आपको कहता था, आपसे इंटरव्यू में आपके सामने भी कहा था कि जिस इंकलाब की कॉल आप देते हैं, बाज़ वक़्त मुझे उससे खौफ आता था, क्योंकि मैंने बहुत से अरब दुनिया के ममालिक में जो कुछ होते देखा, तहरीर स्क्वायर में जो कुछ होते देखा, इन अंजाम वहाँ पर यह हुआ कि एक मिलिट्री जनरल की हुकूमत दोबारा कायम हो गई, तो मुझे उससे खौफ आता था। लेकिन अब आपने वो तब्दीली की इस 2 माह के अरसे में, मेरे ख्याल में एक प्रोसेस से आप भी गुजरे और अब आप इंतखाबी अमल के जरिए तब्दीली लाने जा रहे हैं, विच इज़ ए पॉजिटिव चेंज आई थिंक। अच्छा है कि हमने समझा कि आपका खौफ ख़त्म कर दिया जाए। अगर सिर्फ मेरी खातिर किया तो आई एम रियली थैंकफुल। लेकिन ये आपके वर्कर्स जो हैं, ये एक इनको शाबाशी देनी पड़ेगी, ये बड़े मोटिवेटेड हैं, ये बड़े कमिटेड हैं आपके साथ, आपकी कॉज के साथ। ये हिले नहीं, बारिश आई, तूफान आया, आंधी आई, धूप आई, ये लोग यहाँ जम के बैठे रहे। ये बात दुरुस्त है नदीम साहब। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए, मैंने अपनी ज़िंदगी में, और आप भी तायद करेंगे, किसी जमात और तहरीक के पास इतने कमिटेड, कुर्बानी देने वाले वर्कर नहीं देखे पाकिस्तान की हिस्ट्री में। 58 दिन नामसायद हालात में इन्होंने गोलियां भी खाई हैं और ये तहरीक 17 जून से शुरू की है, फिर 23 जून जब मेरी आमद थी उसको फेस किया है और 58 दिन ये देखें, कंटेनर्स भी लगे, पूरा पंजाब कैद खाना बना, 10-12 दिन मॉडल टाउन में मासूर रहे, यहाँ मासूर रहे और शेलिंग हुई 31 की रात, 1000 के करीब थोड़े बड़े तरीके से ज़ख्मी हुए, 7 लोग उस रात शहीद हुए, 4 एट द स्पॉट और 3 यके बाद दीगरे ज़ख्मी हालत में घर गए और वो शहीद होते गए और जनाजों में हमारे लोग शरीक हुए। मगर तमाम तर हालात में ये इस्तिकामत का पहाड़ बन के बैठे। इनके चेहरों पर आप आज भी देखें, थकावट नज़र नहीं आएगी और ये किसी कीमत पर उकताए नहीं, मायूस नहीं हुए। इनकी कमिटमेंट मेरी ताजगी, मेरे हौसले का बायस है। मैं इनसे प्यार करता हूँ इतना जितना कोई शख्स अपनी जान से प्यार करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ फरमाइएगा, इन लोगों की कमिटमेंट तो शायद मेरे ख्याल में उसमें लफ्ज़श है ही नहीं है, क्वेश्चन मैं कर ही नहीं सकता। एक सवाल मैं आपसे ज़रूर जानना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत दिनों बाद यहाँ आपके पास इंटरव्यू का मौका मिला। वो सवाल ये था कि जिस दिन आप PM हाउस की तरफ गए और PTV स्टेशन गए, क्या वो फैसला दुरुस्त था
کیا وہ مناسب تھا کہ آپ پی ٹی وی اسٹیشن کے اندر جاتے یا آپ پی ایم ہاؤس کی طرف جاتے؟ مجھے لگا کہ آپ کو ایک خاص لیول سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے تھا. ہاں، وہ ندیم ملک صاحب میرے پاس اتفاق سے وہ پیپر کمرے میں پڑے ہیں. پی ٹی وی ہاؤس میں ہم نہیں گئے. میں نے ہمیشہ ریپیٹڈلی یہ کہا ہے، یہ حکومت پاکستان کی بعض وزراء کی اپنی پلانڈ سازش تھی. اور ہو سکتا ہے آپ ٹریپ ہوئے ہو. آپ نے کہا تھا کہ پی ٹی وی اسٹیشن پر ہمارا قبضہ ہے، مبارک ہو. یہ مجھے بعد لگا میں کہ آپ جب نے اطلاع بہت نہیں، بڑی وہ صرف یہ ہوا ہمارا پلان اکارڈنگ ٹو آور اناؤنسمنٹ. اور ملک صاحب یہی حقیقت میں ہمارا منصوبہ تھا. سٹ ان منتقل کیا، پی ایم ہاؤس کے سامنے کرنا تھا، اسی طرح پیسفل دھرنا جیسے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے. جب بعد میں اطلاع آ گئی، میں ٹاک دے رہا تھا، بعد ازاں اطلاع آنے کے بعد ڈیفینیٹلی کہا. اتفاق سے میرے پاس ایک پیپر یہ پڑا ہے، میری فائل میں تھا. یہ ایک پلانڈ تھا. جب ہم پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے بیٹھے تھے ایک پلاننگ کے ساتھ، صرف یعنی آپ سمجھ لیں 25 اگست سے 29 اگست، واقعہ 31 اگست کو ہوا ہے. ان 5 دنوں میں 11 افراد ڈیلی ویجز پر ایک پلاننگ کے تحت پے در پے 5 دنوں میں بھرتی کیے گئے پی ٹی وی میں، جن کی تقرری کی نہ کبھی پہلی ضرورت تھی، نہ ان کی ایڈورٹیزمنٹ تھی، نہ ان کا پراپر سلیکشن تھا. یہ میں آپ کے سامنے پی ٹی وی کے آفیشیل کاغذ رکھ رہا ہوں، یہ آپ صرف دیکھ لیجئے. اور میں صرف نام بتانا چاہتا ہوں. 25 تاریخ کو 2 آدمی رکھے گئے ڈیلی ویجز پر، 27 کو 1، 29 کو 1، پھر 25 کو 2 آدمی اور، پھر 29 کو 1، پھر 25 کو 1، 29 کو 3 آدمی. ڈاکٹر صاحب میں یہ پوری لسٹ میں اپنی ویب سائٹ پہ ڈال دوں یہ گا. آپ ڈال دیں. ڈال دوں گا. اب سوال یہ لیکن ہے، آپ نے کیوں کہا کہ مبارک ہو پی ٹی وی پہ آپ کا قبضہ ہے؟ یہ کیوں کہا آپ نے؟ وہ چونکہ بعد میں ایک اطلاع آئی بعد میں، اور دوران گفتگو درست ہے میں نے یہ جملہ کہا، لیکن مجھے یہ سچویشن کا اندازہ نہیں تھا کہ ہمارے پلان میں یہ بات نہیں تھی. آپ کو لگا کہ یہ کون مسٹیک چلے ہوئی؟ گئے؟ یہ مسٹیک ہے، یہ مسٹیک ہے. کہنا مسٹیک ہے، کیونکہ آپ کیونکہ ہمارے میں دیانتداری کرنے والا کوئی آدمی کام ہو ہوں. جائے تو اس کو مان لینا چاہیے. میں تو ہمیشہ دیانتداری کی بات کرتا ہوں، مگر میں آپ کو وثوق کے ساتھ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں ہمارے پلان میں شامل ہی نہیں تھا. اور اگلی بات سنیے، مجھے یہ بھی علم نہیں ہے کہ پی ٹی وی پی ایم ہاؤس کی طرف جاتے ہوئے اس روٹ میں آتا بھی ہے یا نہیں، قطعی طور پہ علم نہیں ہے. یہ ان کا پلان تھا، انہوں نے اپنے آدمی ڈالے، ان کے انجینئرز تھے، ان کے کنٹین کے لوگ تھے. میں نے ایک رات پورا نشاندہی کی تھی، اور آپ کو یاد ہوگا سعد رفیق صاحب نے کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ دیا کہ ہاں ہمارے آدمی ہیں. میں نے درست کہا ہے یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، غلط پکچرز پبلش ہوئی ہیں. 2 وزراء نے اس کو سٹیٹمنٹ دیا اور اس کو نیگلیکٹ، اس کو رد نہیں کیا، ریبٹل نہیں کیا. 6 افراد کی نشاندہی کی اور 6 کے 6 کو انہوں نے مانا. ٹی وی پر بھی سٹیٹمنٹ دی، اخبارات میں بھی کہا، اور کہا کہ تصویریں غلط شائع ہوئی. اور 11 آدمی میں آپ کو آج بیان کر رہا ہوں، یہ انہوں نے 5 دن کے اندر ڈیلی ویجز پر، تاکہ کام ختم ہونے کے بعد نکالا جا سکے، اس مقصد کے لیے رکھا تاکہ ان کے ذریعے یہ پلان کیا جائے. ان کو خیال تھا کہ کسی نہ کسی سٹیج پر یہ موو کر کے جائیں گے آگے، اور ہم اس موقع سے فائدہ اٹھا کر یہ اقدام کریں گے. اور تیسرا نقطہ بڑا قابل توجہ ہے، وہ یہ موب تو بالکل سادہ آدمیوں کا ہے. یہ کیسے پوسیبل ہے؟ یہ اندر جائیں، انجینئرز نہیں ہیں، اس فیلڈ کے اسپیشلسٹ نہیں ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ فوری طور پر کون سے سوئچ آف کرنے ہیں، کس کس کمرے میں جا کے کون کون سی مشین ہے جس سے ٹرانسمیشنز آف ہو جائیں گی. یہ تو توڑ پھوڑ کر سکتے تھے اگر انہوں نے کی ہوتی، توڑتے، کیمرے توڑتے، مشینیں توڑتے، آ جاتے. اور اگر یہ گئے ہوتے تو سوائے توڑ پھوڑ کے کچھ نہ ہوتا. اور توڑ پھوڑ کر کے اگر نکلتے تو حیرت کی بات ہے، جو ہی پی ٹی وی کے افسران اور وزیر پہنچے ودن 10 منٹس ساری ٹرانسمیشن آن ہو گئی. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہزارہ لوگوں کا موب گھسے اور توڑ پھوڑ نہ کرے، کوئی تار نہ ٹوٹے، اس کے کنیکشن نہ ٹوٹیں، مشینیں نہ ٹوٹیں، جو ہی قبضہ ملے 10 منٹ میں ساری ٹرانسمیشنز آن ہو جائیں. اس کا مطلب یہ ہوا ان کے اپنے انجینئرز تھے، ان کو پتا تھا کہ کون کون سے سوئچ ہٹانے ہیں. یہ بیچارے ان میں سے کچھ لوگ، ان کے اپنے لوگ کام کر رہے تھے. یہ ممکن ہے جذبے میں کچھ لوگ ایسے ہی ان کے گھسائے ہوئے لوگ چلے گئے ہوں، نکلے، ان کے انجینئروں نے اسی وقت ٹرانسمیشن کو آن کر دیا. یہ عمل اس بات کا ثبوت ہے کہ سارا کچھ حکومت نے خود کروایا تھا. جب میں ڈاکٹر صاحب اس بعض چیزوں میں میرے نظریات بڑے سخت قسم کے، ماڈل ٹاؤن میں
جو 17 جون کو واقعہ پیش آیا تو میں اس دن سب سے پہلے کہنے والا تھا کہ جن لوگوں نے پاکستانی شہریوں کو مارا ہے ان کے خلاف قتل کا پرچہ ہونا چاہیے, چیف منسٹر کو ریزائن کرنا چاہیے. اسی طریقے سے میرا نظریہ پی ٹی وی اسٹیشن کے اوپر اٹیک کرنے والوں کے لیے بھی بڑا ہی سخت ہے. میں کہتا ہوں ان کے اوپر بھی اینٹی ٹیررزم کلاز لگنی چاہیے اور ان کے اوپر بھی پرچہ ہونا ہے. میں آپ کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں. پی ٹی وی کے حملے پر میں 100 بار مذمت کرتا ہوں. ان پر پرچے ہونے چاہیے, مگر یہ پرچے وفاقی وزراء پہ بنتے ہیں, پی ٹی وی کے ایم ڈی پر بنتے ہیں, پی ٹی وی کے ملازموں پر بنتے ہیں اور ان ساتھی عناصر پر بنتے ہیں جنہوں نے یہ کر کے معصوم لوگوں کو, جنہیں آتا ہی کچھ نہیں, ٹرانسمیشن بند کیسے کرنی ہے اور دوبارہ چلانی کیسی ہے, ان کو در لیا. میں مذمت بھی کرتا ہوں اور آپ سے اتفاق کرتا ہوں اور ہم بری ہیں اس کام سے. ایک چیز فرمائیے گا, آپ کے اوپر ایک الزام یہ ہے کہ آپ نے سوچا تھا کہ 3 دن میں پارلیمنٹ ہاؤس پہ قبضہ کر لیں گے, نواز شریف صاحب کی چھٹی ہو جائے گی, اس کے بعد پارلیمنٹ ٹوٹ جائے گی اور حکومت کیئر ٹیکر آ جائے گی. کیا یہ بات درست ہے؟ ایبسلیوٹلی غلط ہے, جی 100% غلط ہے. ہم نے پارلیمنٹ ہاؤس پہ قبضہ کرنے کا سوچا ہی نہیں تھا. ہم کتنے دن بیٹھے رہے ندیم ملک صاحب بتائیے, پارلیمنٹ ہاؤس کے بالکل سامنے. پی ٹی آئی والے ڈی چوک پہ تھے, ہم پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے تھے. ہمارے کیمپ اور لوگ, ان کی پوسٹ پارلیمنٹ ہاؤس کے فینس کے لگی ہوتی تھی. اتنے دن بیٹھے اور پارلیمنٹ خالی تھی. اگر قبضہ کرنا ہوتا تو 75,000 کے قریب اس وقت لوگ تمام وہاں موجود تھے جن کو کھانا سرو ہوتا تھا. میں عددی گنتی بتا رہا ہوں. 5 منٹ کے اندر پارلیمنٹ ہاؤس پہ قبضہ ہو سکتا تھا. کس نے روکا تھا؟ وہاں جنگ بھی ہو جاتی, وہی خون وہاں بہتا, قبضہ ہو جاتا. اور اگر کوئی اس سے ہٹ کر سازشی پلاٹ ہوتا تو وہ سارا منظر عام پہ آ جاتا. اتنے دن پرامن رہے اور پرامن اٹھ کر پرائم منسٹر ہاؤس کے سامنے دھرنے کو منتقل کرنے کا اعلان ہوا. تو کتنی افسوس کی بات ہے کہ کوئی عناصر یہ الزام لگائیں کہ ہمارا پلان تھا کہ قبضہ کرنا. تو ہمیں زنجیریں کس نے پہنائی تھی؟ ہم قبضہ کر سکتے تھے, مگر ہم نے نہ ایسا سوچا تھا, نہ ایسا کرنے آئے تھے. ہم دھرنے کے پریشر سے سمجھتے تھے کہ جمہوری طریقے سے ان کے اندر کچھ مورل اوبلیگیشن اور مورل پریشر ہوگا کہ وہ اس ریزگنیشن کی طرف میں ایک بریک لے لوں ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے. اجازت. ایک بہت ایشو ڈسکس ہوتا ہے لندن پلان, تو بریک سے واپس آ کے وہ بھی پوچھیں گے کہ وہ کیا چیز ہے. بریک لے لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ڈاکٹر طاہر القادری ہمارے ساتھ ہیں اور بہت سے اور سوالات کے جواب ان سے لیں گے. ایک شارٹ بریک لے لیں. دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور پیٹ کی دھرنے کے اندر ہم موجود ہیں. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے بریک میں جانے سے پہلے ہم نے سوال پوچھا تھا کہ لندن پلان کیا چیز ہے. کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری اور عمران خان نے مل کے کوئی منصوبہ بنایا, بڑا خفیہ سا منصوبہ ہے, اور نواز شریف صاحب کی حکومت کو گرانے کے لیے کوئی سازش تیار کیا. وہ کیا چیز ہے؟ وہ لندن پلان ایک محض جھوٹ ہے اور اس پاکستان کا جو پولیٹیکل کلچر ہے اس کی خرابیوں میں سے ایک عنصر ہے کہ جس کو الزام لگانا ہو بس اس کے پیچھے کسی بھی واقعہ کو ایک پلان کا, سازش کا نام دے دیں. میں لندن میں نے اس کو وضاحت کی. میں لندن میں ایکچولی چودھری شجاعت حسین صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب اور ان کی ایگزیکٹو کمیٹی 10 افراد کے, انہوں نے کینیڈا میرے پاس آنا تھا ملاقات کے لیے, اور میرے آنے پروگرام اور اس کے ساتھ اسٹرگل میں جوائن کرنے کے لیے ڈسکس کرنا تھا. تو میں نے ان کو کہا کہ میں ان دنوں میں 4-5 دن کے لیے آلریڈی لندن آ رہا ہوں. اس میں برطانیہ کی تنظیمات ہمارے کارکنان کی 1-2 دن ملاقاتیں اور یورپ کی تنظیمات کی ملاقاتیں. تو آپ کو آسانی ہوگی, یہاں ویزا کرنا ہوگا. ان کا لندن تو آسانی ہے. تو وہ لندن مجھے آ کے ملے. مجھے علم ہی نہیں تھا کہ عمران خان صاحب بھی ان دنوں میں لندن آئے ہوئے ہیں. قطعی طور پہ میرے علم میں نہیں تھا. وہ کہیں بچوں سے ملنے گئے ہوئے تھے. ان کا کوئی آدمی جو لوکل ہوتا ہے, ان کا کوئی تعلق والا, اور میرا ایک رابطے کا ایک شخص ہے شاہد مرسلین, ان کی آپس میں SMS وغیرہ رابطہ رہتا تھا. ان کی کہیں چیٹنگ ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ بھی آئے ہوئے ہیں, یہ بھی آئے ہوئے ہیں. اس دن میں بھی جا رہا تھا سینٹرل لندن. میں ایسٹ لندن میں ٹھہرتا ہوں اور وہ بھی سینٹرل لندن سے گزر کے کسی فنڈ ریزنگ ڈنر کے لیے جا رہے تھے. اتفاق سے ٹائم ٹائی اپ ہو گیا تو اسی جگہ ہی گزرنا تھا. تو وہاں ایک جگہ کسی دوست کا کوئی بزنس آفس تھا, تو وہاں ملاقات کر کے چائے کا کپ پیا, حال احوال لیا, دیٹس اٹ.
اس کو نہ وہ کوئی ملاقات کروانے والا، نہ اس میں کوئی شریک، نہ کوئی ادارہ، سب لغو ہے، باطل ہے، تہمت ہے، الزام تراشی ہے۔ اور یہ اتنا برا ایسپیکٹ ہے ہمارے پولیٹیکل کلچر میں کہ اسٹریٹ اوے ہم کسی چیز کو پس پردہ کوئی بنا کے تو پلان بنانا شروع۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، جب عمران خان لندن سے واپس آئے تو پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا اجلاس تھا، اس کے سامنے تجویز رکھی گئی کہ کیا پاکستان عوامی تحریک کے ساتھ ہم اتحاد کر لیں، تو اس کور کمیٹی نے اس تجویز کو رد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دونوں میں ایٹ لیسٹ سیاسی سطح پر رابطے اور تعاون بڑھانے کا تو ایک بات چیت ہوئی ہوگی نا، تبھی عمران نے آ کے تو تجویز پیش کی لیکن ان کی کمیٹی نے رد کر دیا اس کو۔ نہیں، وہ ایک نیچرل بات ہے، جب ہم ملے، جب بھی کوئی دو افراد ملتے ہیں، لیڈرز ملتے ہیں، پارٹی سربراہان، تو ملک کی سیاست پر کب آ رہے ہیں، کیا پلان ہے، ڈسکشن تو جنرل کیا سی اس بات میں نواز شریف کی حکومت کو گرانا شامل تھا؟ نہیں، یہ سچ سبجیکٹ نہیں، میرا آنا، میری تحریک، میرا پلان، چونکہ آپ کو تو معلوم ہے میں تو 1.25 سال سے ایک انقلاب کی بات کر رہا ہوں نا۔ میں آپ سے انٹرویو کر رہا تھا، آپ یہ چیزیں کہہ رہے تھے، میں لیکن کہہ رہا کیا تھا اس میں یہ چیز شامل تھی، پوچھنا کیا اس میں یہ چیز شامل تھی کہ لانگ مارچ کریں گے اور جا کے نواز شریف حکومت کو گرائیں گے؟ میں نے انہیں بتایا کہ ہمارا الٹیمیٹلی ایک انقلاب مارچ کا، چونکہ اعلان کیا ہوا ہے، ہمارا پلان ہے انقلاب مارچ کا، اور مختلف ڈیٹس یہ ڈیٹس زیر غور ہیں۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ چلو پاکستان آئیں گے جب تو ملاقات ہوگی تو اس کو ڈسکس کریں گے۔ اچھا، یہاں پہ آپ کے دونوں کے جو آبجیکٹیو تھے وہ یکجا ہو گئے کہ آپ بھی انقلاب مارچ کر رہے تھے تو وہ بھی کہا کہ ہم بھی کر رہے ہیں۔ آبجیکٹیو میں سمجھتا ہوں ہمارے تو بڑے کلیئر کٹ تھے انقلاب مارچ کے، جو آپ 1 سال سے انٹرویو بھی کئی بار کر چکے۔ وہ چونکہ دھاندلی کے خلاف احتجاج کر رہے تھے، 4 حلقوں کے کھولنے کی بات کر رہے تھے، پھر کہہ رہے تھے اگر نہیں کھولے گے آپ تو ہم پھر ملک کی سڑکوں پر آئیں گے۔ وہ یہ بات گریجولی کرتے آ رہے تھے، تو اتفاق ہے کہ وہ ایک ہی نقطے پر جا کر اپنے اپنے طریقے سے دونوں کے آبجیکٹیو مل گئے۔ کہیں کہیں اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ آپ کے ساتھ تھی؟ ایبسلیوٹلی نہیں ہے۔ کبھی جنرل احمد شجاع پاشا سے ملاقات ہوئی؟ زندگی میں نہیں ہوئی، شکل بھی نہیں دیکھی۔ آگے بولیے، جنرل ظہیر الاسلام کی پوچھیے، جنرل ظہیر الاسلام سے ہوئی؟ زندگی میں دیکھا ہی نہیں ہے ان کو، ٹیلی فون پر بات نہیں ہوئی، کنٹینر میں سوائے اس رات، سوائے اس رات آفیشیل جس رات جنرل راحیل شریف اور جنرل ظہیر الاسلام اکٹھے آفیشیل اناؤنسمنٹ نواز شریف صاحب کی ریکویسٹ پر اس دن ملاقات، آپ دونوں سے ملے؟ وہ اکٹھے بیٹھے تھے، اکٹھے بیٹھے تھے۔ اس دن سے قبل میں نے زندگی میں ان کی شکل ہی نہیں دیکھی تھی۔ یہ جل کے جب حامد میر صاحب کا واقعہ ہوا جیو والا، تو ٹی وی پر تصویر دیکھی تو پتہ چلا یہ تصویر دیکھ کر کہ یہ جنرل ظہیر الاسلام ہے، میں تو اتنا ہی واقف نہیں تھا، حتیٰ کہ اس رات کیا بات ٹیلی ہوئی؟ فون پر بھی بات نہیں ہوئی۔ اس رات کیا بات ہوئی؟ وہ سمپل بات تھی، انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب نے ریکویسٹ کی ہے آفیشیلی کہ آپ گارنٹر بنے اور میڈییٹر بنے، اور ہم نے قبول کیا۔ انہوں نے ہم سے پوچھا، ہم نے کہا یس ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس رات جو گفتگو ہوئی، انہوں نے کہا کہ آپ کے مطالبات کا چارٹر کیا ہے؟ 4 پیجز کا تھا۔ میں نے کہا یہ اوریجنل چارٹر ہے ہمارا، 10 پوائنٹس ایجنڈا ہے، نیشنل گورنمنٹ کا قیام ہے، ڈیموکریٹک ریفارمز ہیں، نیشنل گورنمنٹ کے اوپر ان کا رسپانس کیا تھا؟ انہوں نے جواب، سچ بات ہے کسی ایک سبجیکٹ پر نہیں ہے، ہی واز جسٹ اے ویری گڈ لسنر۔ اچھا، 3 گھنٹے انہوں نے مجھے سنا اور 15 منٹ بعض چیزوں کی وضاحت کے لیے صرف گفتگو کی ہوگی۔ میں نہیں سمجھتا کہ شاید کوئی جنرل ہو کر اتنا اچھا لسنر ہوگا۔ میں اپنا نقطہ نظر چکے طویلتا بتاتا اس رہا۔ کے بعد انہوں نے رابطہ کیا اس ملاقات کے بعد؟ اس کے بعد بھی نہیں کوئی ملاقات، کوئی نہیں کیا؟ ایبسلیوٹ۔ تو وہ جو گارنٹر کا رول تھا وہ ختم ہو گیا؟ نواز شریف صاحب اگلے دن پھر گئے، جیسے کہ ان کا ہمیشہ معمول ہے ان لوگوں کا، اور ودڈرا کر لیا۔ اس کے بعد پھر ان کا کوئی آگے جواز نہیں رہتا کہ وہ کوئی انٹرفیئرنس کرتے ہوں۔ کیا کوئی تبدیلی آئی جنرل ظہیر الاسلام کے جانے کے بعد، یا یہ فوج میں ریٹائرمنٹس ہوئیں؟ لگتا تاثر یہ دیا نون لیگ والے کچھ لوگوں نے کہ وہ جو خطرہ تھا وہ فوج والے کچھ لوگوں کی طرف سے تھا، وہ تو اب ٹل گیا، تو اب یہ دھرنے ورنے کا زور ٹوٹ جائے گا۔ طاہر القادری صاحب بھی جانے والے ہیں اسلام آباد سے ہی تو تک دیکھو چلے جی، جائیں گے۔ ان کو تو وہ تبدیلیوں کا اعلان ہوئے، آج میرا خیال ہے پتہ نہیں مہینہ ہونے کو ہے یا 25 دن ہونے کو ہیں، ہم تو بیٹھے ہیں۔ اگر ہمارا آنا کسی کی وجہ سے ہوتا تو ہم کبھی کے چلے گئے ہوتے۔ ہم اپنی مرضی سے آئے تھے، اپنے انقلابی ایجنڈے کے ساتھ آئے تھے، اپنی کمٹمنٹ کے ساتھ آئے تھے، اور اس ملک کی ریفارمز کے لیے آئے تھے، اور آگے بھی بڑھیں گے، اور میکنزم میں کوئی تبدیلی بھی آئے گی وہ ہمارا فیصلہ ہوگا، ہماری سٹرگل ہوگی۔ ہمارے اوپر، ہمارے نہ کوئی آگے ہے نہ پیچھے، ہمارے اوپر اللہ ہے اور آگے پیچھے عوام کی کمٹمنٹ ہے، اور نیک نیتی سے عوام کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اچھا، آپ کا جو اگلا مرحلہ ہے یہ دھرنوں سے
آپ جلسوں میں جا رہے ہیں، فیصل آباد پھر لاہور مینار پاکستان، یہ بڑی میجر چینج ہے جو پہلے پی ٹی آئی والے گئے ہیں، اب آپ اس طرف جا رہے ہیں. اب آپ کے ذہن میں کیا خد و خال ہے؟ آپ الیکشن کی تیاری شروع کر رہے ہیں؟ میں اس کو الیکشن کی تیاری ملک صاحب نہیں سمجھتا. دھرنا جس مقصد کے لیے دیا اس میں آپ کو معلوم ہے کہ نیشنل ریفارمز کا بہت بڑا ایجنڈا تھا. ہم سمجھتے ہیں کہ اس پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ وہ آئین کے آرٹیکلز پر پورے نہیں اترتے، آئین کی ڈیمانڈز کو پورا نہیں کرتے. آئین کے پریمبل نے پاکستان کا جو نقشہ دیا ہے، جو قائد اعظم اور فور فادرز نے کمٹ کیا تھا، اس کو فلفل کرنے کی نہ فکر رکھتے ہیں، نہ ویژن رکھتے ہیں، نہ انٹینشن رکھتے ہیں، نہ ایبیلٹی رکھتے ہیں، صلاحیت بھی نہیں. اور پہلے 40 آرٹیکل جو اس ملک کے ان غریب عوام، مظلوموں اور محروموں کے حقوق کو مہیا کرتے اور ان کو سربلند کرتے ہیں، ان کو تو انہوں نے آئین کا حصہ ہی نہیں سمجھا ہوا. یہ وہ ایجنڈا ہے جس کو میں نے 10 نکاتی غریبوں کی خوشحالی کے ایجنڈے میں کنورٹ کیا اور پریکٹیکلی اسے نافذ کرنے کے لیے ایک ڈیولوشن آف پاورز کا نیا حکومتی ڈھانچہ بنایا، جس سے گراس روٹ لیول تک حکومتیں اور اسمبلیاں نیچے تک منتقل ہوں. یہ جو ایک پولیٹیکل ایجنڈا ہے، یہی منشور ہے. اس میسج کو لے کر میں اب دھرنا پہلے اسلام آباد میں تھا. بے شمار لوگ ہیں، آپ اتفاق کریں گے، کروڑوں افراد گھر میں بیٹھ کر بعض مجبوریوں کے باعث، کئی رکاوٹوں کے باعث اگر یہاں نہیں آ سکے، ان کے دل کی دھڑکنیں ان کے جذبات کے ساتھ ملی ہوئی ہیں. یہ وجہ ہے کہ گو نواز گو کا نعرہ کراچی سے پشاور تک چھوٹے چھوٹے بچے، ناسمجھ بچوں کی زبان پر آ گیا، ایک قومی ترانہ بن گیا ہے. پاک سرزمین شاد باد ایک ترانہ تھا، اب گو نواز گو دوسرا ترانہ بن گیا ہے. ہر شخص جس کو انصاف نہیں ملا، جس کی بچت لٹ گئی، پرچہ نہیں ہوا، قتل کا پرچہ نہیں ہوا، روزگار نہیں ملا، تعلیم نہیں ملی، علاج کے لیے دوائی نہیں ملی، معاشرے میں تحفظ نہیں ملا، ہر شخص تنگ ہے. وہ چاہتا ہے کہ نئے لوگ ہی نہ صرف آئیں بلکہ نیا نظام آئے جو آئین کی روح کے مطابق ہمیں کچھ دے. دراصل اس مقصد کو اچیو کرنے کے لیے اب دھرنے کے آبجیکٹو میں شہر شہر لے کے جانا چاہتا ہوں. پوری قوم کو جو گھر میں بیٹھی ہے ان کو انقلاب کے لیے باہر نکالنا چاہتا ہوں، انقلاب کے سمندر کا حصہ بنانا چاہتا ہوں، اور ہر زبان پر یہ نعرہ لا کر پوری قوم کو انقلاب کی منزل کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. خواہ وہ بطریق انقلاب منزل کو پائیں، خواہ وہ بطریق انتخاب پارلیمنٹ میں پہنچیں اور اس کا نفاذ کریں، مگر اس چینج کو لانا ہے. ایک بریک لے لیں، لیکن جب آپ شہر شہر جائیں گے تو اس کے بعد اسلام آباد کا دھرنا جو ہے اس کا فیوچر کیا ہوگا؟ بریک لے لیں، بریک سے بعد اس پہ بات کریں گے. ایک شارٹ بریک لے لیں جی، ہمارے ساتھ رہیے گا. دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ساتھ ہیں آپ یہاں بیٹھ کے دھرنے میں. لاسٹ سیگمنٹ ہے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، جب آپ جلسے کرنے جائیں گے یہاں سے فیصل آباد پھر مینار پاکستان، تو یہ والا دھرنا جو ہے اس کو ٹیمپریریلی آپ ختم کر دیں گے؟ کیا کریں گے؟ فیصل آباد کے دھرنے میں بھی انشاءاللہ یہیں سے جاؤں گا، یہیں سے جائیں گے اور واپس بھی پلٹ کر یہی آؤں گا. رات کو واپس پہنچ جائیں گے؟ نہیں، اگلے دن آؤں گا. اگلے دن رات میں رکوں گا، تو چونکہ میرے پاس جہاز نہیں ہے نا. آپ کو جہانگیر ترین صاحب کی مدد لینی چاہیے. ہمیں ایک جہانگیر ترین چاہیے ادھر بھی، پیٹ میں بھی ایک جہانگیر ترین چاہیے. جہانگیر ترین چاہیے. میں آپ کو 12 اکتوبر کا جو فیصل آباد کا جلسہ ہے اس کی دعوت دیتا ہوں. اپنی آنکھوں سے دیکھیے، اور جتنے بڑے جلسے فیصل آباد کی تاریخ میں آج تک ہوئے ہیں ان کی ہسٹری نکال کے رکھ لیجئے پاس. رانا ثناء اللہ کا علاقہ ہے، دیکھ لیجئے گا. جس کا بھی ہے، میں آپ کو ان ایڈوانس کہہ رہا ہوں ندیم ملک صاحب، جتنے بڑے جلسے آج تک ہوئے ہیں، یعنی کوئی 20-25 سال میں، اور مینار پاکستان میں، اور ان کی فوٹوگرافز لے کے رکھ لیں، اپنی آنکھوں سے آ کے دیکھیں. میں اس کے علاوہ کچھ نہیں کہتا. آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ جو ملک گیر عوامی انقلاب کی تحریک کا پہلا جلسہ 12 اکتوبر فیصل آباد ہے، وہ ایک تاریخ کے ریکارڈ توڑ دے گا. دنیا دیکھے گی کہ اس کا رنگ کیا ہے. پھر 19 اکتوبر آپ کو دوبارہ دعوت ہے. لاہور مینار پاکستان کو دیکھیے، یعنی فیصل آباد کا جلسہ 12 اکتوبر کا وہ ہوگا نقطۂ آغاز.
19 اکتوبر مینار پاکستان وہ ہوگا نقطۂ پرواز، اور دیکھیے انقلاب پر کس طرح پرواز کرتا ہے، اور انقلاب اور سٹیٹس کو کی جنگ ہوگی آنے والے الیکشن میں۔ اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، یہ دھرنا اور آپ کے یہ جلسے یہ کب تک جاری رہیں گے؟ اس کا جواب اس وقت نہیں دے سکتا، یہ میکنزم انشاءاللہ ہم آرام سے وضع کریں گے، بتائیں گے آپ۔ پی ایم ایل این والوں کا تاثر تھا کہ وہ جو جوائنٹ انٹروگیشن یا انویسٹیگیشن ٹیم بنی ہے ڈاکٹر طاہر القادری نے ان کے نام دینے ماڈل ٹاؤن سانے کی، تو اس کے بعد ہو سکتا ہے یہ دھرنا یہاں سے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سمیٹ دیں، کیا اس کے لیے آپ نے نام دے دیے؟ وہ جی نام دیے ہوئے تو طویل مدت گزر گئی، اگر وہ جے آئی ٹی بن جائے تو پھر یہ دھرنے کا مطلب مقصد ہے پورا ہو جائے گا؟ جے آئی ٹی کا اس لیے نہ، ہماری پہلی ترجیح یہ ہے کہ جے آئی ٹی پنجاب کے علاوہ کسی اور صوبے میں ہم نے سجیسٹ کر دیا تھا اس صوبے میں منتقل کریں، تاکہ مکمل طور پہ شفاف تحقیقات اور انویسٹیگیشنز ہوں اور کسی دباؤ کا اثر نہ ہو۔ اگر وہ جے آئی ٹی بن نام جائے، بھی دے دیے ہوئے ہیں، بڑا عرصہ گزر آپ نے گیا، نام بھی دے دیا، اگر وہ جے آئی ٹی بن جائے تو پھر یہ دھرنا ختم کر دیں گے؟ دیکھو ہمارا ایک بڑا میجر کنسرن ایڈریس ہو جائے گا، ایف آئی آر درج ہوئی، اب ایف آئی آر درج ہونے کے بعد جے آئی ٹی نہیں بنی آج تک، جے آئی ٹی بنے تو تفتیش کا غیر جانبدارانہ اور شفاف طریقے سے اگر عمل شروع ہو جائے تو وہ ایک 30 دن کی جے آئی ٹی کی رپورٹ ہوگی، پھر سیشن کورٹ میں کیس چلا جائے گا۔ ہم چاہتے ہیں ڈیو کورس آف لا میں وہ کیس پڑے تاکہ جو شہداء کا خون ہے ان ڈاکٹر کی صاحب، حفاظت کی جائے۔ میں اس تحقیقات پہ آپ کا ساتھ ہوں، سپورٹ کروں گا کہ تحقیقات ہونی چاہیے، لیکن میں اپنے سوال کا واضح جواب چاہتا ہوں۔ جی۔ آپ کی ایف آئی آر کاٹی گئی، فوج نے مداخلت کی، اینٹی ٹیررزم ایکٹ کی کلوز چاہتے تھے آپ، وہ بھی ڈالی گئی۔ صحیح بات ہے۔ جے آئی ٹی آپ غیر جانبدارانہ ان تحقیقات چاہتے ہیں، وہ بھی اگر ہو جائے جی۔ تو ڈاکٹر طاہر القادری کیا یہ دھرنا ختم کرنے کا اعلان کریں گے؟ کیونکہ بڑے مطالبات آپ کے سارے مانے جائیں گے۔ جب دیکھیے آپ نے کیٹیگوریکل سوال کر لیا اور میں اس کا جواب بھی کیٹیگوریکل دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ جس دن جے آئی ٹی ہماری شرائط کے مطابق جو بڑی قانونی اور جائز شرائط ہیں اس دن بن گئی، اس کے بعد آپ کو جواب دوں گا اس سوال کا۔ چلے، میرے خیال میں یہ آپ نے وہ فلیکسیبلٹی والا آپشن جواب جو ہے وہ دوں گا۔ رکھ دیا اس میں، ٹھیک ہے۔ میرے خیال حکومت کے لیے بھی میسج ہے اس میں کہ وہ جلد از جلد جے آئی ٹی بنائے تاکہ آپ کو یہاں سے ہم ایک جواب راستہ دیں گے مل جائے واپسی کا۔ پازیٹیو ہے یہ۔ ایک چیز پوچھ لوں، انتخابات آپ کو کب نظر آتے ہیں؟ عمران خان سے ہم گزشتہ روز انٹرویو کر رہے تھے تو وہ کہتے تھے 2015 انتخابات کا سال نظر آتا ہے انہیں۔ دیکھیے میں اب کوئی اور پیشین گوئی نہیں کرنا چاہتا، انتخابات جب بھی نظر آئیں گے ہم لڑیں گے، سٹیٹس کو کا بت توڑیں گے، اس نظام کا خاتمہ کریں گے، انشاءاللہ ہماری جنگ سے غریبوں کے چہروں پر خوشیاں آئیں گی، اور لٹیروں کو ان کے اقتدار کا خاتمہ ہوگا، لوٹی ہوئی دولت واپس آئے گی، اور اسمبلی کے ایوان نااہل لوگوں سے پاک کریں گے، عوام کے نمائندے اس میں پہنچیں گے، اور قائد اعظم کا گمشدہ پاکستان بازیاب کریں گے۔ جب بھی ہوں ہم نے انشاءاللہ لڑنا ہے اور میدان جیتنا ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری، کیا آپ خود انتخابات میں حصہ لیں گے؟ کیا ڈاکٹر طاہر القادری انتخابات میں حصہ لیں گے؟ یہ فیصلہ ہم وقت پر خود کریں گے، مگر ایک چیز میں ذہن میں رکھ لیں، جس طرف سوال کے بیک گراؤنڈ میں آپ کا ذہن جا رہا ہے وہ میرے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہے نہ ہوگی۔ کینیڈین نیشنلٹی وہ رکاوٹ نہیں ہے میرے لیے، چھوڑ دیں گے؟ میرے لیے رکاوٹ نہیں چھوڑ ہے۔ دیں گے؟ وہ فیصلہ ٹائم پر کریں گے انشاءاللہ، اور ٹائم پر فیصلہ کر کے جو ریکوائرمنٹ ہوگی وہی کر دیں گے۔ کیا پاکستان تحریک انصاف سے اتحاد کر کے الیکشن میں جائیں گے یا خود سے لڑیں گے؟ دیکھیے ہمارے دروازے کھلے ہیں، ہم اتحاد کے امکان کو مسترد نہیں کرتے، یہ امکان بھی ہو سکتا ہے، قطعاً رول آؤٹ نہیں کرتے، مگر ابھی اسٹرگل ہماری انڈیپینڈنٹ چل رہی ہے، وہ اپنی انڈیپینڈنٹ کر رہے ہیں۔ جب ٹائم آئے گا تو صاف ظاہر ہے جن کا ایجنڈا اور سوچ قریب قریب ہوگی وہی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا راستہ نکالیں گے۔ اچھا، آپ کے ان دھرنوں نے، پی ٹی آئی اور پیٹ کے دھرنوں نے تمام سیاسی جماعتوں کو میدان میں لے آئی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی بھی جلسے کر رہی ہے، ادھر سے ہمارے باقی جو ساتھی ہیں دوسری جماعتوں والے، جماعت اسلامی والے، وہ بھی کر رہے ہیں۔ تو لگتا ہے کہ ایک ماحول بن رہا ہے جس میں حکومت نے شاید دیری کر دی آپ لوگوں سے بات چیت کا سلسلہ توڑ کے۔ ملک صاحب دیکھیے، چند دن پہلے تک دونوں ہاؤسز کا، جو پارلیمنٹ کے ہاؤسز کا اکٹھا اجلاس رہا، کتنے ہفتے، جس میں سے نکلا کچھ بھی نہیں، چوہا بھی نہیں نکلا، پیسے برباد کیے، اور ہر شخص جو کھڑا ہوا اپوزیشن کی پارٹی سے، اس نے پہلے نواز شریف صاحب کو رگیدا، خوب رگڑا، اور انہیں ننگا کیا، اور اینڈ پر کہا آپ کی خاطر نہیں، جمہوریت کی خاطر سپورٹ کرتے ہیں۔ مگر ایک دلچسپ بات ہے، ایک شخص انکلوڈنگ لیڈر آف اپوزیشن، ایک شخص نے اس وقت تک نہیں کہا
کہ آپ خود ریزائن کر دیں اور مڈ ٹرم الیکشن کا راستہ ہموار کر لیں. یہ اس دھرنے کی تاثیر ہے اور انقلابی جدوجہد کا اثر ہے کہ اب چند دن پہلے وہی لوگ جو پارلیمنٹ کے فلور پہ یہ بات نہیں کہہ رہے تھے اب یہ بولنے شروع ہو گئے کہ دباؤ سے نہیں مگر از خود ریزائن کر کے مڈ ٹرم الیکشن کروا لیں, جمہوریت کے خلاف نہیں. اور جماعتوں میں سے بھی باز کہنے لگ گئیں. اس کا مطلب ہے دھرنوں نے سیاسی جماعتوں کے ذہن کو بدل دیا ہے, قومی سوچ کو بدلا ہے. انشاءاللہ ہم سمت بھی بدلیں گے, دھارا بھی بدلیں گے اور اللہ کے حکم سے وہ انقلاب اپنے نتائج پر پہنچ کر دم لے گا جس کی جنگ کا آغاز کیا. اچھا, کلوزنگ ریمارکس آپ سے لے لوں, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آپ کے ورکرز بڑا جم کے یہاں بیٹھے رہے ہیں, اب آپ نے شہروں جانا ہے, تو آپ ان کو کیا پیغام دیتے ہیں؟ کس کاز کے لیے ڈاکٹر طاہر القادری کے پیچھے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میرا ان کو پیغام یہ ہے, جس استقامت کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے ہر جگہ اسی استقامت کا پہاڑ بنے رہو. ظلم, جبر اور کرپشن سے کبھی سمجھوتا نہ کرو. ان غنڈوں لٹیروں کو ختم کرنا ہے اور اس استحصالی اقتدار کا تختہ الٹنا ہے. جنگجو بن کے لڑو, امن کی قوت سے, سیاست کی قوت سے, پارلیمانیت کی قوت سے, انقلاب کی قوت سے, مگر اس ملک کو وہ ملک بنانا ہے جو قائد اعظم نے بنا کے دیا تھا اور جس کا نقشہ پاکستان کے آئین کے پہلے 40 آرٹیکل دیتے ہیں. میں ان کو لازوال عظیم انقلابی سیاسی جدوجہد کا پیغام دیتا ہوں. کبھی سمجھوتا نہیں کرنا کسی باطل کے ساتھ, ڈٹ کے لڑنا ہے خواہ موت کیوں نہ آ جائے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب, بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا اپنے ان دھرنوں سے. آپ کے جلسے آگے چلیں, پھر آپ کے ساتھ اور اپڈیٹس لیں گے. بہت شکریہ آج کے پروگرام میں آپ نے ہمیں جوائن کیا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.